PTV न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं रियासत। मैं हूं अहमद कुरैशी। हुकूमत ने आज जो ओथ टेकिंग सेरेमनी सुबह की हुई है वो आप सब ने फॉलो की है। जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि 20 मिनिस्टर्स जो हैं अब काबीना में वो ऐसे हैं जो पहली मरतबा वफाकी हुकूमत में हैं, वज़ीर बन रहे हैं, ओहदा संभाला है। तो और उसमें बहुत सारे फेसेस हैं, डाइवर्स है। एक अच्छी और खुशाइन बात यह है कि पाकिस्तान की सियासी जमातों ने एक मैच्योरिटी दिखाई है और एक अच्छे तरीके से वसीउल बुनियाद एक कोalition गवर्नमेंट तश्कील दे दी है। पाकिस्तान में बनती रही हैं कोalition गवर्नमेंट्स, ऐसी बात नहीं है। एक दो दफ़ा पहले भी कई सियासी जमातों पे बनी हैं। मेरी शायद हिस्ट्री सही हो या गलत हो, लेकिन शायद ये उन चंद मौक़ों में से एक है जो अभी हम देख रहे हैं, जो ये काबीना बनी है जहाँ पे इतनी सियासी जमातें रिप्रेजेंटेड हैं। टाइम थोड़ा सा लग गया इसके अंदर, इससे थोड़ा सा खदशा पैदा हो गया था कि शायद इख्तलाफात हैं, एक दो चीज़ों के ऊपर इख्तलाफात शायद हुए भी हैं, लेकिन ओवरऑल जो है तमाम सियासी जमातों ने मेजॉरिटी दिखाई और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जो है इस मशावरती जो काम था इसको लीड किया और ये अच्छे तरीके से हो गया। इसमें थोड़ा सा फ़ायदा जो है अपोजिशन, जो अपने आप को अपोजिशन नहीं कह रही लेकिन हम उन्हें अपोजिशन कह रहे हैं, हो सकता है आगे चल के वो अपोजिशन का रोल इख्तियार कर लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जो है शायद ये समझे कि शायद ये जो लंबा अरसा हो गया है हुकूमत की तश्कील में, तो शायद इसकी वजह से ये हुकूमत एक इशारा मिल गया है कि ये नहीं चल सकेगी या नहीं काम आगे बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस वक्त जो है सबसे बड़ा इशू पाकिस्तान को वो इकानमी का है, इस पर भी हम बात करने जा रहे हैं। और एक और अहम चीज़ जो है वो मैं डिस्कस कल परसों जो है साबिक़ वज़ीर आज़म साहब ने कई बयान दिया कि जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको हमने नहीं लगाया, वो बल्कि हमारे ऊपर फोर्स किया गया था इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। तो उस पर भी एक बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट है, वो मैं ज़रा आगे चल के प्रोग्राम में आपको दिखाऊंगा। तो ये कुछ विजुअल्स थे जो चीज़ें आज इम्पॉर्टेंट हैं। और अब से थोड़ी देर पहले जो है हमारी जो मिनिस्टर हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहिबा, उन्होंने अपनी पहली ब्रीफिंग दी है और उन्होंने बहुत सारी बातें की, लेकिन मीडिया के हवाले से सबसे अहम थी उन्होंने जो प्रोग्राम्स बंद हुए हैं उनकी बात की, उन्होंने पीका कानून की बात की, उन्होंने कहा कि पेमरा के अलावा और कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं होगी, और उन्होंने ये भी कहा कि सहाफ़ी बहुत सारे हरासा किए गए थे। एक और बात है जो मैं सिर्फ अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ, वो ये है कि बहुत सारे सहाफ़ी जो हैं वो अपनी नौकरियों से फारिग हुए क्योंकि ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी गई थी कि जो न्यूज़ पाकिस्तानी जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आगे चल ना सकें। ये एक बहुत अहम नुक्ता है। तो ये भी जो है बहुत सारे सहाफ़ियों की तरफ से ये भी एक है कि जहाँ बहुत सारे प्रोग्राम टीवी के बंद किए गए, बहुत सारे सहाफ़ियों को हरासा किया गया, वहाँ बहुत सारे सहाफ़ी जो है वो अपनी नौकरियों से अपने कामों से जो है हाथ धो बैठे क्योंकि ऐसे हालात पैदा किए गए थे कि मीडिया हाउसेस जो हैं वो चल ना सकें। तो ये भी एक सिचुएशन थी। उम्मीद है कि आप देखते हैं कि आगे मिनिस्टर साहब ने इस पर बहुत बात की है, तो ये भी सारी मीडिया ने कवर किया है। आगे चलते हैं हम आज के प्रोग्राम की तरफ, और मेरे साथ मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस वक्त प्रोग्राम में जो है ज्वाइन कर रहे हैं जनाब डॉक्टर फ़रूख सलीम साहब, वीडियो लिंक पे हमारे साथ हैं। वेल नोन है डॉक्टर साहब, मुझे आपकी इंट्रोडक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, आपके कॉलम्स हम सब पढ़ते रहते हैं और आपका शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला वीडियो लिंक पे। और साथ ही हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर राशिद वली जंजुआ साहब भी हैं, और ब्रिगेडियर साहब जो हैं वो कायम सरबराह हैं इस वक्त इस्लामाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी रिसर्च इस्लामाबाद में। आपका भी बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया है। और मुझे लाहौर से हमारे कॉलीग माजिद निज़ामी ज्वाइन कर रहे हैं। माजिद ने आज बहुत ज़बरदस्त स्टोरी पब्लिश की है और ये स्टोरी जियो के लिए की है, उनकी वेबसाइट पे मैंने देखी थी, पब्लिश हुई है माजिद। और मैं डॉक्टर फ़रूख साहब और ब्रिगेडियर जंजुआ साहब, आप दोनों की इजाज़त से सिर्फ इस बात से शुरू करना चाह रहा हूँ क्योंकि माजिद ने जो आज स्टोरी की है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये स्टोरी जो है, जो ये काबीना के अराकीन है। ऑनेस्टली हम भी मीडिया में हैं, सब कुछ करते हैं, हमें पता था कि कुछ पहली दफ़ा वज़ीर बन रहे हैं, लेकिन माजिद ने जो है एक्चुअली ये प्रॉपर रिसर्च किया और ये स्क्रीन पे देख रहे हैं ईच मिनिस्टर्स, बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं, शाज़िया मरी साहिबा, अब्दुल कादिर पटेल साहब, बहुत सारे लोग हैं, साजिद हुसैन तूरी साहब, बहुत सारे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम फेडरल काबीना का हिस्सा बन रहे हैं। तो इस पे माजिद थोड़ा सा बताएं, ये शाज़ीन भुगती भी हैं, मैं भी स्क्रीन पे स्क्रॉल हो रहा है, मैं ये देख रहा हूँ,
تو تھوڑا سا بتائیں ماجد، کون کون وزراء ہیں جو بالکل پہلی مرتبہ بھی کابینہ کا حصہ بن رہے ہیں، کون ہیں جو پہلے کابینہ صوبائی کابینوں کے حصہ رہے ہیں، اور آپ نے کچھ ایک دو اور بھی انٹرسٹنگ اینیکڈوٹس اور چیزیں جو ہیں اکٹھی کی ہیں، تھوڑا سا شیئر کریں ہمارے ساتھ۔ جی بہت شکریہ قریشی صاحب۔ یہ کابینہ اس لحاظ سے بھی منفرد ہے کہ اس کے اندر مختلف جماعتوں کے لوگ ہیں، اور کسی ایک جماعت کو اس کے اندر ایک سادہ اکثریت حاصل نہیں ہے، جس سے یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ شاید وزیر اعظم شہباز شریف یہ چاہتے ہیں کہ وہ سب لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں۔ اس کابینہ کے اندر 20 لوگ ایسے ہیں کہ جو پہلے صوبائی سیاست میں یا لوکل پالیٹکس میں تو سرگرم عمل تھے، لیکن انہیں نیشنل لیول پر کابینہ میں نمائندگی کا موقع نہیں ملا تھا، اور اس دفعہ یہ کابینہ اس لحاظ سے منفرد ہے کیونکہ یہ مور دین 50% بنتے ہیں، اور یہ اس لحاظ سے منفرد ہے کہ 50% سے زیادہ لوگ پہلی دفعہ فیڈرل کیبنٹ میں آئیں گے۔ یہ کومبو بنایا جاتا ہے، کچھ تجربہ کار وزراء ہوتے ہیں، کچھ نئے لوگ ہوتے ہیں۔ اس دفعہ جو تجربہ کار وفاقی وزراء ہیں ان کی تعداد کم ہے، اور یہ نئے لوگوں کو لے کے آیا گیا ہے، لیکن اس میں سے اکثر نام ایسے ہیں جو صوبائی سیاست میں اپنے اپنے صوبوں میں سرگرم عمل رہے ہیں۔ اگر ہم مسلم لیگ نون کے ناموں کا جائزہ لیں تو سب سے پہلے ہمیں سردار ایاز صادق کا نام نظر آتا ہے۔ وہ اسپیکر نیشنل اسمبلی رہ چکے ہیں، لیکن وہ کیبنٹ میں نہیں بیٹھتے تھے، تو پہلی دفعہ وہ کیبنٹ میں آ رہے ہیں، اور ان کے بارے میں دلچسپ معلومات یہ ہیں کہ انہوں نے 3 الیکشنز پی ایم ایل این کی ٹکٹ سے ون کیے تھے، لیکن انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز مسلم لیگ نون کی بجائے تحریک انصاف کی ٹکٹ پر 97 میں الیکشن لڑ کے کیا تھا، تو یہ ان کی ایک تھوڑی سی مختلف بات ہے۔ اسی طرح مرتضیٰ جاوید عباسی ہیں، انہوں نے ان کے ساتھ ہی ایز اے ڈپٹی اسپیکر کام کیا تھا، لیکن یہ بھی کیبنٹ میں نہیں تھے، تو یہ دونوں عہدے چونکہ اتحادیوں کو دیے جا رہے ہیں تو اس لیے ان دونوں کو کیبنٹ میں شفٹ کیا گیا ہے۔ اچھا ماجد، میں ایک اور چیز نوٹ کر رہا تھا کہ میں بہت سارے ینگ فیسز بھی ہیں جو سابقہ حکومت تھی پاکستان تحریک انصاف کی، وہ تھوڑی اپنے آپ کو اس چیز میں پرائیڈ محسوس کرتی تھی کہ انہوں نے جو ہیں بہت سارے نئے چہرے لے کر آئے تھے، فیڈرل کابینہ میں بھی کچھ تھے، اور ویسی ان کی پارٹی میں جو ان کی پارلیمانی جو گروپ ہے اس میں بہت سارے ینگ فیسز تھے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے بھی اس مرتبہ کابینہ میں بہت سارے ینگ چہروں کو، ینگ نوجوان پولیٹیشین جو ہیں ریلیٹیولی سیاسی اعتبار سے ینگ جو ہے ان کو موقع دیا ہے، ایسا ہی؟ جی اس میں پیپلز پارٹی سے ہمارے سامنے کچھ نام ہیں، جس طرح احسان مزاری ہیں، سید مرتضیٰ محمود ہیں، شازیہ مری ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم بزرگ یا میچور سیاستدانوں میں شمار نہیں کر سکتے، یہ 30s میں اور 40s میں، مطلب میچور ہیں وہ لیکن ینگ ہیں، مطلب میچور ہیں لیکن ینگ ہیں۔ بالکل شاہزین بگٹی ہیں بلوچستان سے، شاہزین بگٹی ہیں ایم کیو ایم سے، فیصل سبزواری کا نام ہے، ان کی بھی صوبائی سیاست میں ان کا ایک بڑا نام ہے، وہ اپوزیشن لیڈر رہ چکے ہیں، 3 دفعہ ایم پی رہ چکے ہیں اور منسٹر رہ چکے ہیں۔ اسی طرح ایک نام JUIF سے ہے مولانا اسد محمود کا، یہ بھی مولانا فضل الرحمان کے صاحبزادے ہیں، اور ان کا بھی الیکٹورل پالیٹکس میں ایک نام ہے، اور یہ پہلی دفعہ الیکشن جیت کے اسمبلی کا حصہ بنے۔ زبردست ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ اتنی وسیع البنیاد کابینہ ہے یہ، اور ابھی تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ سب جو ہے کیسے سب آگے بڑھتے ہیں اور چلتے ہیں، لیکن اس میں جو ینگ فیسز ہیں وہ بھی میں نوٹ کر رہا تھا۔ تو اس میں بس ایک چیز ہے کہ اس کے اندر جو قلمدان جو وزارت خارجہ کا ہے، جو وزارت خارجہ کا ہے وہ ایک ہی پارٹی کو اسٹیٹ منسٹر اور فورن منسٹر دیا جا رہا ہے، ایسے ہی ایک ہی پارٹی کو ہے؟ جی اس میں یہ واحد وزارت ہے جو ایک ہی پارٹی کو اسٹیٹ، فیڈرل اور اسٹیٹ منسٹر ایک ہی پارٹی کے ہیں، ایسے ہی؟ جی بالکل، ویسے تو یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کے اندر کومبو بنایا جاتا ہے، اگر اسٹیٹ منسٹر اتحادی جماعت سے ہے تو فیڈرل منسٹر گورنمنٹ سے ہوتا ہے، اور اگر اتحادی جماعت کے پاس اسٹیٹ منسٹرشپ ہے تو دوسری جو ہے اس کو کومبو بنا کے چلا جاتا ہے۔ لیکن ایک وزارت یہ ایسی ہے، میرا خیال ہے ایک آدھ دن میں مزید کلیئر ہو جائے گا کہ یہاں پہ دونوں وزراء جو ہیں وہ پیپلز پارٹی سے ہوں گے، اتحادی جماعت۔ ہاں، کیونکہ ابھی کلیئر نہیں ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب جو بات چل رہی تھی کہ وہ وزیر خارجہ کے قلمدان سنبھالیں گے، ابھی اس پہ فائنل نہیں ہوا ہے۔ سننے میں یہی آ رہا ہے کہ شاید فائنل ہے، لیکن وہ ابھی کیونکہ ملک میں موجود نہیں ہے تو شاید اس وجہ سے جو ہے وہ، تو یہ بھی کلیئر ہو جائے گا۔ بہت شکریہ آپ کا ماجد نظامی، ہمارے کولیگ جیو سے، یہ بڑی انٹرسٹنگ ان کی سٹوری تھی۔ تو ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، میں بریگیڈیئر جنجوعہ صاحب اور
ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب آپ دونوں سے یہ حکومت تو بن گئی ہے، لیکن میں سیاسی پہ آنے سے پہلے جنجوعہ صاحب آپ کے پاس آنے سے پہلے میں ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب آپ سے ابھی پچھلے دنوں آپ سے بات ہو رہی تھی، لیکن یہ میں اس پہ پھر سے آنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی سب سے بڑا چیلنج یہ جو حکومت آ رہی ہے، تو یہ آتے ہی حکومت میں ریزروز جو ہیں ہمارے فارن ایکسچینج وہ $10 بلین کے ارد گرد ہیں اس وقت، اگر میری معلومات صحیح ہیں۔ میرے خیال میں اس وقت یہ سب سے بڑا چیلنج اکانومی اور IMF ٹاکس کا اس وقت حکومت کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی اور پاکستانیوں کے لیے بھی۔ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں یہ ڈاکٹر فروخ صاحب کیونکہ بہت سارے لوگ ہمیں بتا رہے ہیں ہمارے پالیٹکس میں بھی کہ اس وقت سب سے اہم ایشو ہمارے لیے شاید انتخابات ہے، سب سے بڑا ایشو سیاست ہے، سب سے بڑا ایشو بہت سارے ایشوز ہیں ہمارے، اور وہ سارے اہم ایشوز ہیں، اس میں انتخابات تو بہت بڑا ایشو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو سب سے بڑا اس وقت ایشو ہمیں فیس کر رہا ہے اور حکومت کو بھی، وہ اکانومی ہے، اور یہ جو فارن ریزروز جو ہیں ہمارے جو 7-8 ہفتے کے اس پہ امپورٹ بل کے لیول پہ آ کے رکے ہوئے ہیں، یہ بہت بڑا ایشو ہے، ایسے ہی ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ جی آپ نے جو سب سے بڑا چیلنج ہے معاشی ایشو کے اوپر، وہ آپ نے اس کی صحیح نشاندہی کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ مہنگائی کا ہے، اور حکومت کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ہمارے تیزی سے اور بہت ہی تیزی سے گرتے ہوئے جو ڈالر کے ذخائر ہیں، وہ ایک بہت بڑا چیلنج بن کے سامنے آ رہا ہے۔ جو لاسٹ ہفتے کی اسٹیٹ بینک کی فگر سامنے آئی ہے وہ بتا رہی ہے کہ اسٹیٹ بینک کے پاس اس وقت جو ذخائر ہیں وہ تقریباً $10.8 ارب کے ہیں، جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ہمارے پاس 6 یا 7 ہفتوں کے امپورٹ کے ذخائر جو ہیں وہ اس وقت اسٹیٹ بینک کے پاس پڑے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ وہ لیول ہے جو پچھلی حکومت چھوڑ کے گئی ہے، ایسے ہی ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ اس میں اگر تھوڑی سی ترمیم میں یہ کر دوں کہ 10.8 ارب کے ذخائر جو بتائے جا رہے ہیں اسٹیٹ بینک کے حوالے سے، اس میں بہت سارے ذخائر ایسے ہیں جو ہم نے قرضہ جات لیے ہیں، جس میں سے آپ سمجھیے کہ $3 ارب کا سعودی عربیہ کا قرضہ ہے، $4 ارب کا چائنا کا ایک قرضہ ہے، کوئی $2 ارب کا UAE کا قرضہ ہے، کوئی 500 ملین کا قطر کا قرضہ ہے۔ تو ایونچولی آپ اگر ڈیٹیل میں جائیں اور غور سے سوچیں تو پھر یہ جو ریزروز ہیں یہ منفی میں چلے جائیں گے، تو بہت خطرناک سچویشن ہے۔ کیسے خطرناک ہے ڈاکٹر صاحب؟ تھوڑا سا لے مین کے لیے بھی بتائیں ہم کہ کیسے خطرناک ہے؟ دیکھیے بٹوین اپریل اینڈ جون، اگلے 3 مہینے جو ہیں بجٹ کے آنے سے پہلے ہم نے تقریباً $3 ارب کے قرضہ جات واپس کرنے، اور تقریباً $6 ارب کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، جو ہمارا خسارہ ہے امپورٹس اور ایکسپورٹ کے درمیان، وہ بھی پر کرنا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس ٹوٹل 10.8 پڑے ہیں، $9 ارب کی آپ نے اگلے 3 مہینے میں پیمنٹ کرنی ہے۔ IMF کے پروگرام کا ہم اس وقت حصہ نہیں ہیں، عالمی منڈی میں ہم جا نہیں سکتے اضافی ڈالر اکٹھا کرنے کے لیے، تو آپ سوچئے کہ وہ جس کو کہتے ہیں کہ بٹوین the devil and the deep blue sea، یعنی کہ دونوں طرف بہت ہی خطرناک معاملہ ہے کہ ہم IMF کے پاس جائیں تو کیسے جائیں، اور اگر نہیں جائیں گے تو یہ جو ڈالر کا فقدان ہے اس کو پورا کیسے کریں گے۔ اب آئی تھنک لاسٹ ٹائم بھی آپ سے بات ہوئی تھی کہ اگر عام آدمی کے حوالے سے آپ نے سوچنا ہے تو دیکھیے سری لنکا میں اس وقت کیا ہو رہا۔ سری لنکا کوئی 5-6 مہینے پہلے ہم اس پوزیشن میں کھڑے ہیں جہاں سری لنکا کوئی 5-6 مہینے پہلے تھا۔ وہاں کی حکومت نے 7 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا اعلان کیا ہے، ان کے پاس کاغذ ختم ہو گیا، انہوں نے بچوں کے ایگزامینیشن جو ہیں ان کو ڈیلے کر دیا ہے کیونکہ ان کے پاس ڈالرز نہیں ہے کاغذ خریدنے کے لیے، ان کے پاس پلاسٹک نہیں بچا کہ وہ ڈرائیورز لائسنس ایشو کر سکے، ان کے پاس جو لائف سیونگ ڈرگس کہلاتی ہیں، زندگی بچانے والی ادویات، ان کا اسٹاک ختم ہو گیا ہے۔ اگر لبنان کا حال پوچھا جائے تو وہاں پہ احمد صاحب جو فوجی میسز ہیں ان میں اعلان کیا گیا ہے کہ گوشت نہیں بنایا جائے گا، یعنی کہ اتنی سخت کمی ہو گئی ہے ڈالرز کی کہ انہوں نے گوشت بنانا بھی بند کر دیا۔ بالکل، یہ تو بہت سیریس پکچر آپ پینٹ کر رہے ہیں اس کی۔ اچھا تو میں اگر کوئکلی ابھی پولیٹکس پہ تھوڑا سا جانے سے پہلے میں اگر ویری کوئکلی آپ سے یہ بھی پوچھ لوں ڈاکٹر صاحب کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ آتے ہی ابھی کابینہ تشکیل بھی نہیں ہوئی تھی، اور پتہ چل رہا تھا کہ انہیں بہت یہ چیز ریئلائزیشن ہے کہ یہ اکانومی نمبر 1، اور انہوں نے کچھ 2-3 ایسے سٹیپس لیے جس سے کوئی بہت بڑے سٹیپس نہیں ہیں لیکن ان کا جو امپیکٹ ہے سائیکولوجیکل بھی
اور جو میسج جانا چاہیے بزنس لوکل بزنس کمیونٹی کو بھی اور عوام کو بھی, وہ ایسے اقدامات لیے جہاں سے میسیجنگ پازیٹیو جائے. تو ایک دو پروجیکٹس جو ہیں وہ امپورٹنٹ تھے کراچی کے حوالے سے, یہ میٹرو بس تھی اس حوالے سے. تو اس طرح کے اقدامات جو ہیں, پھر اکانومی پہ جو ہے انہوں نے ایک دو سٹیپس بھی لیے منیمم ویج کے حوالے سے اپنی پہلی تقریر کے اندر. اسمال سٹیپس, ویری اسمال سٹیپس ہیں, کچھ کسی حد تک سمبولک بھی ہیں لیکن ری ایشورنگ ہیں. تو آگے چلتے ہوئے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو بڑے جو ڈیسیجنز آنے ہیں اس حوالے سے وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ احمد صاحب دیکھیے, ایک سفر ہے وزیر اعلیٰ سے وزیر اعظم بننے تک کا. اب وزیر اعلیٰ جو ہے وہ پروجیکٹس کے اوپر فوکس کرتا ہے, لیکن وزیر اعظم جو ہے اس کو پالیسی کے اوپر فوکس کرنا ہے, اس کو پروجیکٹس کے اوپر کوئی اتنا زیادہ غور و فکر نہیں کرنا ہوتا. جو وزیر اعلیٰ ہوتا ہے وہ تو خرچہ کرتا ہے, بیکاز اس کو وفاقی حکومت سے وہ نیشنل فائنینس کمیشن ایوارڈ کہلاتا ہے, وہاں سے پیسے مل جاتے ہیں, بس وہ پیسے کے پھر اس میں اخراجات کرنے ہیں اور پروجیکٹ بنانے. وزیر اعظم نے پروجیکٹ نہیں بنانے, وزیر اعظم کو خود سے ریسورسز موبلائز کرنے ہوتے ہیں. پھر وزیر اعلیٰ کا ہم نے دیکھا ہے کہ بہت حد تک ایک ون مین شو بھی چل سکتا ہے, لیکن وزیر اعظم جب آپ بن جاتے ہیں تو پھر وہ ایک ٹیم ورک چاہیے, اور پھر اس میں بہت سارے مختلف اسٹیک ہولڈرز ہیں, ان کو اکٹھا لے کے چلنا ہوتا ہے. تو پرائمریلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ وزیر اعظم بننے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف کو پروجیکٹس کے اوپر کم اور پالیسی کے اوپر زیادہ توجہ دینی ہے. یہ کی پوائنٹ ہے, دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ. اچھا, اور بھی میرے پاس دو تین کویسچنز ہیں ڈاکٹر صاحب, آپ میرے ساتھی ہیں ابھی, میں لیکن تھوڑا سا میں پولیٹیکل جو ہے بریگیڈیئر راشد جب آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک چیز جب سے حکومت چینج ہوئی ہے, ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہوئی, اس کے بعد منتخب ہوئے شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر پاکستان, اس کے بعد سے ہم نے دو تین چیزیں دیکھی ہیں. ویری کوئکلی میں آپ کا تجزیہ اس پہ چاہ رہا ہوں. ایک چیز ہم نے دیکھی کہ اوور آل ہمارا یہ اوور آل کیا بلکہ اوور ویلمنگلی پیسفل ٹرانزیشن آف پاور ہوا. نمبر ون, میجورٹی آف پاکستانیز جو ہیں انہوں نے پیسفلی اسے ایکسیپٹ کیا, اور میجورٹی آف پاکستانیز جو ہیں وہ اپنی نارمل لائف کی طرف واپس آ گئے. ہم نے ملک میں کوئی انریسٹ نہیں دیکھا. جو پارٹی اقتدار سے باہر نکلی تھی وہ پارٹی نے احتجاجی تحریک شروع کی, اور ان کے جو کور ووٹ بینک ہیں انہوں نے اچھے جلسے کیے, اچھا شو آف پاور کیا, پشاور میں کیا, کراچی میں کیا. تو اور وہ ان کی ظاہر ہے کور ووٹ بینک ہے, انہوں نے نکلنا تھا, انہوں نے اپنے شو آف پاور کر دیا ہے. لیکن اوور آل جو ہے کنٹری پیسفل رہی ہے, کنٹری میں پیسفل ٹرانزیشن تھا. میجورٹی پاکستانی جو ہیں وہ اپنے گھروں میں ہی رہے ہیں, اور میجورٹی پاکستانی جو ہیں وہ ایکسیپٹ کر لیا انہوں نے یہ چینج, اور آگے بڑھ چکے ہیں اور نارمل لائف کی طرف آگے ہیں. تو یہ اوور آل انڈیکیٹرز جو ہیں وہ اچھے ہیں, پازیٹیو ہیں. جو ورینگ سائن ہے وہ یہ ہے کہ جس پارٹی نے اپوزیشن کا رول ادا کرنا ہے وہ پارٹی کوشش کر رہی ہے کہ وہ اسکینڈلائز کرے سسٹم کو, آگے نہ چلنے دے. ریزگنیشنز کی ہیں انہوں نے, اس پہ بھی نظری ثانی ہونے والا ہے. اس میں بھی توقع ہے کہ پی ٹی آئی کے بہت سارے جنہوں نے ریزائن کیا ہے وہ شاید ریزائن آگے نہ بڑھے اور وہ واپس پارلیمنٹ کا حصہ بن جائیں. وہ ابھی دیکھنے والی بات ہے. لیکن جو دوسری چیز ہے کہ وہ تھوڑا سا انسٹیٹیوشنز کو ڈریگ کرنا کنٹروورسیز میں کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو اب چل پڑے ہیں ہم آگے, یہ گاڑی کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس سیناریو کو, اور کہاں ہم آگے نکل سکتے ہیں اس میں؟ جی, میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو یہاں سے آگے ڈرائنگ بورڈ پہ جانا چاہیے, دیکھنا چاہیے, انٹروسپیکٹ کرنا چاہیے کہ وہ کیا غلطیاں ہوئیں جس سے وہ یہ پولیٹیکل اپہیول ہوا, اور اس کے بعد اگلی پلاننگ کرنی چاہیے. کیونکہ ایک تعمیری اور مثبت اپوزیشن کا اگر وہ کردار ادا کریں گے تو ان کے واپس الیکٹورل پالیٹکس میں کامیاب ہونے کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں. آپ نے پوچھا کہ اب بہت سے جو ہمارا ملک میں بشمول عوام, خواص, ایلیٹ, سول ملٹری جو کمپوننٹس ہیں اسٹیٹ کے, ان کا اس میں جو کردار رہا ہے وہ بالکل جس کو کہتے ہیں فیڈیلٹی ٹو کانسٹیٹیوشن, یعنی کہ جو آپ کا آئین ہے یہ اس کے ساتھ بالکل لائلٹی کے ساتھ تمام انسٹیٹیوشنز نے اس کا ساتھ دیا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ امر جو ہے
یہ باعث ہمارے لیے بہت تقویت ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ پولیٹکس کے طالب علم کی حیثیت سے پاسٹ میں دیکھیں تو 1955 سے آگے تک جب 1 یونٹ کا ہوا، بنگالیز کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا، 1956 کا آئین، اور اس کے بعد اس آئین کو بھی مانا نہیں گیا. اس کے بعد جب ایبروگیشن ہوئی 62 کے قانون کی، اس کے آئین کی، اور اس کے بعد جو ایک نہیں بریگیڈ صاحب، آپ اتنی تاریخ میں کیوں جا رہے ہیں؟ آپ اتنی تاریخ میں، آپ یہ کہیں نا کہ ابھی ہم نے جو مثال قائم کی ہے کہ پاکستان کے اداروں نے جو ہے جس طریقے سے یہ ٹرانزیشن آف پاور کروائی اور ایک دوسرے کی مدد کی، تعاون سے جو ہے پیسفلی اپنے ملک کو نکالا اس کرائسس سے، تو آپ یہ مثال کیوں نہیں دیتے کہ اسی ایسے ہی موقعوں کے اوپر دوسرے ممالک جو ہیں وہ تو کلیپس ہو گئے، باقاعدہ بیٹھ گئے؟ یعنی لیبیا، شام، عراق اور بھی ممالک ہیں جو پہلی کرائسس میں ملک بیٹھ گیا، اور ہمارے یہاں خدا نخواستہ ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی تھی، لیکن ہمارے ان اداروں نے مل کے جو ہے تعاون کیا، سیاسی جماعتوں نے بھی، پارلیمنٹ، عدلیہ، فوج، اور ملک کو نکالا ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہوئی. میں ویسے حیران ہوں کہ ہمارے یہاں اس پہ اتنی بات نہیں ہو رہی. یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہوئی ہے ہمارے یہاں. جی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ تمام ادارے جو آئین کے ساتھ انہوں نے بالکل اس کا ساتھ دیا ہے، اور یہ جو آئینی پروسیس ہے اس کا تسلسل اور بالکل اس کے مطابق ایک ٹرانزیشن کو مکمل کیا ہے، یہ بہت ایک امپورٹنٹ بات ہے. اور عوام میں اس کی کافی پذیرائی بھی ہوئی ہے. سوشل میڈیا پہ کچھ شور برپا ہے جو کچھ عرصہ رہے گا، اور وہ انڈرسٹینڈیبل ہے، کیونکہ ایک پارٹی جس کو پہلی بار جو پاکستان کی تاریخ میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے گئی ہے، اور یہ بھی ایک بہت اہم امر ہے کہ یہ پہلی بار ہوا ہے اور قانون کے اور آئین کے بالکل مطابق ہوا ہے، اور جوڈیشری نے بھی قانون کو اپ ہولڈ کیا ہے، کانسٹیٹیوشن کو کیا ہے. اچھا بریگیڈ صاحب، آپ نے شروع میں ایک پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ایک بات کی. آپ نے کہا کہ اگر وہ اپوزیشن کا کردار اس وقت آگے بڑھتے ہوئے نہ ادا کریں تو ممکن ہے کہ وہ الیکٹرل پالیٹکس سے آؤٹ ہو جائیں. یہ آپ نے جلدی میں گزر گئے تھے، میں تھوڑا سا رکنا چاہ رہا ہوں اس پہ. تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ مطلب پاکستان تحریک انصاف جو ہے پارٹی ہے، ان کی ایک سپورٹ بیس ہے، ووٹ بینک ہے، ابھی تک شاید ان کے ووٹ بینک کو سمجھ میں یہ نہیں آ رہی، یا میں نے نہیں دیکھا کم از کم اپنے وہ منتخب نمائندوں سے پوچھتے ہوئے کہ کیا فائدہ ہے پارلیمنٹ سے باہر بیٹھ کر پالیٹکس کرنے کا، کیوں نہ ہم نظام کا حصہ بنیں. یہ ریٹروسپیکٹیو انٹروسپیکٹیو جو ہے ابھی عمل جو ہے وہ مجھے نظر نہیں آیا ابھی تک، لیکن امید ہے کہ آگے چل کے ہو جائے. لیکن آپ کیا واقعی جینوائنلی سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف اگر دیر لگا دے اس معاملے میں اور باہر رہے سسٹم کے، تو وہ پھر ان کے واپسی کے راستے بند ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ واقعی ممکن ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، اور ہماری جو تحقیق ہے وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ پاکستان کی اپنی تاریخ دیکھ لیں، اس میں جو پارٹی جس نے سسٹم میں رہ کے سٹرگل کی ہے اور آئین و قانون کے مطابق ڈپلومیٹک پروسیس کے ذریعے اس میں رہ کے ایفرٹ کی ہے، اس کامیاب ہوئی ہے. اور ایک جرنل آف پالیٹکس کی ریسرچ اسٹڈی ہے جس میں انہوں نے 28 ممالک کا تجزیہ کیا ہے 1972 سے 2017 تک یورپ کے تناظر میں، اور اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو کولیشن گورنمنٹس ہوتی ہیں اس میں انفیکٹ جو پاور میں ہوتے ہیں اور وہ جونیئر ایلائز ہوتے ہیں ان کو نقصان ہوتا ہے. تو جن کا پرائم منسٹر نہیں ہوتا وہ پارٹیاں 17% کم ووٹ اگلے الیکشن میں لیتی ہیں، اور جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ 3% اس کو الیکٹورل گین ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں چیلنج تو زیادہ حکومت کے لیے ہے، اور اپوزیشن کو اس بات کا ادراک کرنا چاہیے کہ یہ ان کے لیے ایک موقع ہے کہ اگر اس کو یہ ذہنی پختگی کے ساتھ، میچورٹی کے ساتھ اور ایک پراپر پلاننگ کے ساتھ اس پروسیس کا وہ حصہ بنے، اور اس میں گورنمنٹ کی جو اپوزیشن کا کردار ادا کریں اور جو مثبت تعمیری قسم کی اس پہ تنقید. بالکل. اور آپ نے بریگیڈ صاحب آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کل جب پارلیمنٹ کا اجلاس تھا، میں ویسے یہاں پہ ہمارے سیاستدانوں کو کریڈٹ، یعنی کیونکہ ہمارے یہاں بڑی میچورٹی پچھلے 2 ہفتوں کے اندر بڑے میچورلی ملک کو ایک کرائسس سے نکالا گیا ہے، تو اسی سلسلے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ کل میں دیکھ رہا تھا پارلیمنٹ کے اجلاس میں، اور وہ سیاسی جماعتیں جو اپوزیشن میں تھیں، جو اب حکومتی کوalition کا حصہ ہیں، تو ان کے اراکین پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے بڑے
اچھی گفتگو اور اچھے الفاظ کے چناؤ کے ساتھ اپوزیشن یعنی پاکستان تحریک انصاف کے اراکین کو جو کہ پارلیمنٹ میں نہیں تھے لیکن ان سے مخاطب ہو کے جو ہے غائبانہ طور پہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں آپ سب. مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں نے کل نفیسہ شاہ صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے وہ کھڑی ہوئیں اور انہوں نے کھڑے ہو کے یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پاکستان تحریک انصاف کے جو ہمارے دوست ہیں وہ پارلیمنٹ میں آ کے اپنا رول ادا کریں. اچھا اسی میں بریگیڈیئر جنجو صاحب ایک اور بھی چیز ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, لیکن اس سے پہلے میں ڈاکٹر فروخ سلیم اگر آپ کیونکہ آپ پولیٹیکل اکانومی پہ نظر رکھتے ہیں اور میں آپ کو گھسیٹا نہیں چاہ رہا بہت زیادہ پالیٹکس میں, لیکن آپ تھوڑا سا اگر یہ اس پہ بھی تھوڑا سا تبصرہ کر لیں کہ یہ جو یعنی بڑی انوکھی سچویشن ہمارے ہاں ہو رہی ہے, شاید دنیا میں بھی بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پہ اپوزیشن اس طریقے سے اپنے آپ کو ایک پارٹی ہو, وہ بھی یعنی اپوزیشن کی کئی جماعتیں نہیں ہیں, ایک ہے اور وہ بالکل ہی آؤٹ ہے پارلیمنٹ سے جو ہے. ویری یونیک سچویشن. اچھا وہ جو کرائسس جس طریقے سے کرائسس ہونی چاہیے تھی سسٹم میں جو شاید پاکستان تحریک انصاف میں ہمارے دوست توقع کر رہے تھے, کرائسس ہوئی ہے, اٹس اب نارمل سچویشن, لیکن اتنی بڑی کرائسس نہیں ہوئی. لیکن یہ سچویشن زیادہ دیر چل بھی نہیں سکتی اور چلنی بھی نہیں چاہیے. آپ کا تبصرہ میں سننا چاہ رہا ہوں اس میں. جی احمد صاحب آپ دیکھیے کہ جو پی ٹی آئی ایز اے جماعت ہے اس کے لیے سیاسی میدان میں غیر یقینیاں بے تحاشا سامنے آنے والی. دیکھیے ایک تو فورن فنڈنگ کیس ہے, وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ آپ نے 1 مہینے میں اس کا فیصلہ کرنا جو پچھلے 7-8 سالوں سے چل رہا ہے. توشہ خانہ والا کیس سامنے آ رہا ہے اور اس کے جواب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ دو تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی سنگین قسم کی غلطیاں کر رہے ہیں. ایک تو اس جماعت کی طرف سے کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طرح فوج اور جو پاکستانی سوسائٹی ہے اس کے درمیان میں کوئی ڈویژن پیدا کی جائے. دوسری کوشش یہ بھی کی گئی ہے کہ فوج کے اندر کے رینکس کے اندر بھی کسی قسم کی ڈویژن پیدا کرنے کی کوشش کی جائے. پھر وہ جو من گھڑت کہانی ہے امریکہ مخالف کے, اس کی سازش کے نتیجے میں پی ٹی آئی کی حکومت کا تختہ الٹا گیا ہے. اس سے سیاسی فائدہ تو پی ٹی آئی کو شاید ضرور ہو سکتا ہے, لیکن ملک کو اور پاکستان میں رہنے والوں کو بے تحاشا پوٹینشل نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اب یہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ ایک غیر روایتی سیاست کر رہی ہے. وہ سیاست کر رہی ہے جذبات کی بنیاد کے اوپر, وہ سیاست کر رہی ہے پروپیگنڈا کی بنیاد کے اوپر, اور دوسری طرف سے جو اس کو جواب دیا جا رہا ہے وہ حقائق کی بنیاد کے اوپر جواب دیا جا رہا ہے کہ بھئی آپ نے فورن فنڈنگ کی ہے, آپ کا توشہ خانہ کا کیس آ رہا ہے. تو یہ جو مقابلہ ہے سیاسی فیلڈ میں, یہ ایک طرف سے روایتی سیاست ہے, دوسری طرف سے غیر روایتی سیاست ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر جذبات اور پروپیگنڈا کی بنیاد کے اوپر جو سیاست کی جا رہی ہے اور جو پاکستانی اس چورن کو خرید رہے ہیں ان کو آپ حقائق دکھا کے مائل نہیں کر پائیں گے کہ بھئی حقائق جو ہیں وہ آپ کے نظریے کے یا آپ کے بیانیے کے مخالف جا رہے ہیں. تو معاملہ تو ڈاکٹر صاحب یہ بہت بڑی آپ نے بات کی ہے. دیکھیں یہ چیز آپ کہہ رہے ہیں اور بڑی خوبصورت طریقے سے آپ نے کہا ہے کہ وہ چورن جو لوگ خرید رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا جو جذباتی سیاست کا, اس میں اب فیکٹس کا فائدہ نہیں ہے, کیونکہ وہ جو لوگ خرید رہے ہیں اس چورن کو وہ سننے کے لیے حقائق کو تیار نہیں ہے اور اس چورن کے ساتھ اور اس جذباتیت کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں. اور میں یہ کہوں گا ساتھ ساتھ کہ اس میں بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا, خیر اس کا کوئی سائنٹیفک وہ تو نہیں ہے کہ باقی سیاسی جماعت کے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں جو ووٹ ڈالتے ہیں, لیکن ہمارے دوستوں نے پاکستان تحریک انصاف میں یہ پیش کیا تھا کہ ہم پڑھے لکھے لوگوں کی جماعت ہیں. اب وہ جماعت جو ہے اب جاری ہے جذباتیت کے راستے پہ, اور جذباتیت کے اندر امریکہ ایک چورن ہے وہ بکتا ہے, اینٹی امریکنزم, ایک آپ مذہب کا چورن بھی بیچ سکتے ہیں بہت آسانی سے ہمارے ملک میں, اور یہ دونوں چیزیں آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے میں نظر آتی ہیں. یہ تو بڑا ڈینجرس مکس ہے, اس کا مقابلہ مطلب پھر حکومت کر پائے گی؟ دیکھیے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے پھر آپ کو غیر روایتی سیاست ہی کرنی پڑے گی. ایک آپ بڑا واضح طور پہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کی کوشش ہے جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں ڈی لیجٹمائزیشن آف دا اسٹیٹ, یعنی کہ جو ریاستی ادارے ہیں ان سارے اداروں کے خلاف جا رہے ہیں. یعنی کہ وہ سپریم کورٹ کے خلاف بھی جا رہی ہے, وہ الیکشن کمیشن پاکستان کے خلاف بھی جا رہی ہے, وہ فوج ایز ادارے کے خلاف بھی جاتی ہے,
وہ باقی سارے کے سارے سیاستدانوں کے خلاف بھی جاتی ہے، وہ امریکہ کے خلاف بھی جا رہی ہے، وہ مغرب کے خلاف بھی جا رہی ہے. تو وہ ایک ایسی سیاست کر رہی ہے جس میں آپ سوچئے کہ ایک نیا انداز ہے. وہ ملک کے لیے بھی بڑا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو اس کے مقابل ہیں، جو اس کے سیاسی مخالفین ہیں، وہ اس کو کس طرح کاؤنٹر نیریٹو جس کو کہتے ہیں، یعنی کہ ایک اپنا رد عمل والا بیانیہ کیا پیدا کریں گے، ابھی تک وہ نہیں کر پائے. ابھی تک جو سوشل میڈیا کے اوپر کمپلیٹ ہولڈ ہے اسی قسم کے بیانیوں کی، جذبات کی، پروپیگنڈا کی، اس کو کاؤنٹر نیریٹو ابھی تک جو حکومت ہے وہ نہیں کر پا رہی ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک خطرناک سمت کا، آپ سمجھیے خطرناک سمت میں بڑھ رہے ہیں. بالکل، یہ آپ نے بہت اہم بات کی ڈاکٹر صاحب. اچھا، کل جو ہے مریم اورنگزیب صاحبہ نے ایک دو ٹویٹس کی، اور میرے خیال میں ان کی اپنی پارٹی کی سوشل میڈیا ٹیم یا ابھی شاید وزارت اطلاعات میں بھی انالیسس ٹیمز بیٹھی ہوتی ہیں، انہوں نے ایک انالیسس پیش کیا، ٹویٹ کیا، اور اس میں انہوں نے دکھایا کہ جو سوشل میڈیا پہ جو نیریٹو، یہ جو جس کا ابھی آپ نے تذکرہ کیا ہے، ان کے بھی خلاف امریکہ، مغرب، ادارے پاکستان کے اندر، تو یہ اور اس پہ کس طرح یہ ڈس انفارمیشن اور بیانیہ کیسے بنایا جا رہا ہے، اور باٹس اور فیک اکاؤنٹس، وہ ایک انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی مریم اورنگزیب صاحبہ نے. لیکن وہی بات جو آپ کر رہے ہیں کہ ایکچولی جذباتیت کی سیاست ہو رہی ہے، اور اس میں فیکٹس جو ان کا چورن خرید رہا ہے وہ تیار نہیں ہے یہ فیکٹس سننے کے لیے. وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ وہ جذباتیت میں کیا کہا جا رہا ہے، اس کو آگے بڑھا رہے ہیں. بریگیڈیئر جنجو صاحب، یہ میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہ رہا ہوں، اور اس پہ میں آپ کا جواب چاہ رہا ہوں. جو ابھی ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب بتا رہے تھے کہ وہ اداروں کے خلاف بھی بات ہو رہی ہے، تو ایک دو دن پہلے جو ہے ہماری جو سابقہ وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ ہیں، اور ہمارے پروگرام میں بھی ایک دو دفعہ وہ آئی ہیں یہاں پہ، اور ابھی تو ہم ان سے اس پہ بات نہیں کر رہے، لیکن میں نے ان کو الگ سے اس موضوع پہ اگلے کل یا پرسوں یہ اس پہ بات کرنی ہے. لیکن ابھی جو میں دکھانا چاہ رہا ہوں، جو کہ انہوں نے بھی کل یا پرسوں ٹویٹ کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں، یہ فوج نے جو ہے ہمارے اوپر امپوز کیا گیا تھا. اور انہوں نے ڈائریکٹلی براہ راست، جو جیسے کہ بھی ڈاکٹر فاروق صاحب بتا رہے تھے، فوج کو اس میں ڈریگ کرنے کی کوشش کی. تو ہمارے بہت سارے دوست جو ہیں اس کو چیک کرنے لگے، ہم نے بھی چیک کیا، تو ایک کلپ نکلی آج سے کوئی 1.5 سال پرانی ہے، تقریباً 2 سال پرانی، جہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اجلاس ہو رہا تھا پارلیمنٹ کے اندر. ایک کمیٹی بنائی گئی تھی کہ چیف الیکشن کمشنر کنسنسس سے ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ چوز کریں، اور 13 اجلاس ہوئے اس کمیٹی کے، جس کی صدارت پی ٹی آئی کے پاس تھی، ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ خود کر رہی تھیں. اور میں وہ کلپ دکھانا چاہ رہا ہوں. پروڈیوسر صاحب، اگر وہ کلپ ہے آپ کے پاس تو پلیز وہ پلے کریں. آج ہماری کمیٹی کا 13ویں سٹنگ تھی، اور ہمارا فیصلہ بائی کنسنسس ہو گیا ہے تینوں ویکنسیز پہ. چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب ہوں گے. صرف یہ نہیں ہے، بلکہ میں آپ کو ایک اور چیز دکھانا چاہ رہا ہوں. یہ پی ٹی وی کا سرکاری ٹویٹر پہ ہینڈل ہے، ویریفائڈ بلو ٹک کے ساتھ. یہ ہے دسمبر 2019 کا، اور یہ سرکاری پی ٹی وی سے، جو کہ اس وقت ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، ان کے انڈر تھا، یہ اناؤنس کر رہا ہے. اور ساتھ ڈاکٹر شیریں مزاری کا یہ ایک اور ویڈیو اٹیچ ہوا ہے، جہاں پہ پی ٹی وی ہینڈل سے یہ اناؤنس کیا جا رہا ہے، جیسے کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، کہ تقریباً اتفاق رائے تمام سیاسی جماعتوں میں ہو چکا ہے، اور آئندہ چند دنوں کے اندر چیف الیکشن کمشنر جو ہے ہم اعلان کرنے جا رہے ہیں. اور جو بات اس میں ڈاکٹر شیریں مزاری، کیونکہ وہ لیڈ کر رہی تھی اس پارلیمانی کمیٹی کو، جس پہ جو مشتمل تھی تمام سیاسی جماعتوں پہ، تو انہوں نے بات کی میڈیا سے. دیکھیں انہوں نے کیا کہا اس وقت. یہ دسمبر 2019 کا کلپ ہے. کوئی نہیں، کنسنسس کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو اپوزیشن نے کچھ ٹائم مانگا ہے فردر ڈسکشنز کا، اور انشاءاللہ کل 2 بجے میٹنگ ہوگی جس پہ ڈیسیژن ہو جائے گی. کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. وی بوتھ سائڈز وانٹ ٹو کوآپریٹ، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کل انشاءاللہ 2 بجے میٹنگ جو ہے اس میں فیصلہ اسمبلی سیشن پہ شروع ہونے سے پہلے ہو جائے گا. اور آخر میں کوئکلی میں آپ کو یہ بھی ٹویٹ دکھانا چاہ رہا ہوں. یہ پھر جنوری 2020 کی ہے، جس دن فیصلہ ہو گیا
کہ سکندر سلطان راجہ صاحب جو ہیں وہ چیف الیکشن کمیشنر ہوں گے. اور یہاں پہ ویڈیو تو نہیں ہے لیکن یہ بھی ٹویٹ پی ٹی وی کے آفیشیل ہینڈل سے ہے, اور پی ٹی وی جب ٹویٹ کرتا ہے کوئی خبر تو فائنل ویریفائڈ آفیشیل خبر ہوتی ہے, اور یہاں پہ ڈاکٹر شیرین مزاری صاحبہ کو ٹیگ کیا گیا ہے اس ٹویٹ کے اندر, اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ فائنل فیصلہ اتفاق رائے سے 13 سیشنز 13 میٹنگز کے بعد پارلیمانی کمیٹی کی تمام سیاسی جماعتوں کی, اپوزیشن اور گورنمنٹ اس میں شریک تھی, اور سب نے اتفاق رائے سے چیف الیکشن کمیشنر کو چوز کر لیا. تو یہ کہنے کے بعد جو ہے اب جو سٹیٹمنٹ آئی 2 دن پہلے پی ٹی آئی سے ڈاکٹر مزاری صاحبہ سے وہ یہ تھی کہ نہیں یہ تو فوج نے کیا تھا. تو بریگیڈیئر جنجوعہ صاحب یہ بھی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, اس پہ یہ ڈریگ کرنے کا اچانک سے ہی فلپ ہو جانا ایک ایسا واقعہ جو ریکارڈڈ ہے, ڈاکیومنٹ ہے, تمام سیاسی جماعتیں اس میں شریک تھیں, لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف ہے وہ 1.5-2 سال بعد جو ہے بالکل یو ٹرن لے رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ نہیں یہ تو ایک ادارے نے ہمارے اوپر امپوز کیا. اور ساتھ ہی جو ہے پھر سابق وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر وہ توشہ خانے جو ہیں وہ اگر میں نے تحفے رکھ لی ہیں تو کیا ہوا, ریٹائرمنٹ کے اوپر فوج میں افسران کو بھی پلاٹس مل جاتے ہیں. مطلب وہ موازنہ جو ہے بنتا تو نہیں ہے کہیں سے بھی, کیونکہ مختلف اداروں میں جو ہیں وہ پلاٹس کے ایک رول ریگولیشن کے تحت ملتے ہیں, لیکن ڈریگ کرنے کا جو عنصر ہے وہ بہت کلیئر ہے. آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو اس امر کی غمازی کرتا ہے کہ یہ جو مخاصمت کی فضا بنائی جا رہی ہے یہ ایک حکمت عملی کے تحت ہے. وہ حکمت عملی یہ ہے کہ آلٹر دا پرسیپشن اینڈ لیو ریالٹی. تو میرے تو خیال میں کوئی اگر ان کو مشورہ دے تو وہ یہ مشورہ دے گا کہ آپ آلٹر کریں ریالٹی کو, نہ کہ پرسیپشن کو, کیونکہ ریالٹی آلٹر جب تک نہیں کریں گے تو نہ آپ کو آگے چانس ہے الیکشنز میں اور نہ ہی عوام میں زیادہ اس بیانیے کو پذیرائی ملے گی. یہ تو انتہائی مذاق خیز بات ہے نا کہ فوج نے خود نہیں امن کے ہمارے کہنے پہ نہیں بلکہ فوج نے خود آپشنز دی تھی, جبکہ ایک بہت صراحت کے ساتھ ڈی جی آئی ایس پی آر نے نیشنل ہک اپ پہ آ کے اس کو بیان کیا کہ فوج کا کوئی ارادہ نہیں تھا میڈیٹ کرنے کا, یہ ریکویسٹ ادھر سے آئی اور اس میں ایک کردار ادا کیا گیا. آپشنز بھی پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے نہیں, یہاں تو بریگیڈیئر صاحب بات اور آگے نکل گئی نا, وہ تو چلو پوری کنٹروورسی تھی. یہاں تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر بھی فوج نے لگایا, ہم سے کہا لگانے کے لیے. جی میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ایک ایسی فضا بنائی گئی ہے, ایک میک بلیف ورلڈ ہے نا, جس میں یہ بلیو کر رہے ہیں کہ یہ شیپ پرسیپشن کریں گے بائی آلٹرنگ دا ریالٹی. وہ ہو نہیں سکے گا, کیونکہ اگر آپ ریت کی بنیاد پہ ایک عمارت کھڑی کریں گے تو وہ تو دھنسے گی. تو یہ سوشل میڈیا پہ جو ایک ایتھر ورلڈ میں میک بلیف ورلڈ ہے یہ بھی لیکن ایک مسئلہ بریگیڈیئر صاحب, لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ ہے جو ابھی ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب نے بھی بڑا اچھا ایکسپلین کیا کہ جو ان کا کور جو چورن یہ خرید رہا ہے وہ جذبات میں تیار نہیں ہے. آپ نے بھی آپ بھی فیکٹس کی بات کر رہے ہیں, میں بھی فیکٹس کی بھی جو ویڈیوز میں کلپس اور ابھی ٹویٹس دکھا رہا تھا وہ بھی یہ سب فیکٹس ہیں, لیکن انفارچونیٹلی وہ ووٹر جو چورن جذباتیت میں یہ خریدنے کے لیے تیار ہے وہ تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله طوفان گزرے گا اور یہ آہستہ آہستہ فیکٹس جو ہیں ان کی اپنی ایک لائف ہوتی ہے, وہ ان کا اپنا ایک بیانیہ بن جاتا ہے. یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی اور جھوٹ کو تو ایک خاص حد سے آگے وہ آپ گوبیلین کے اسپیکر لائے سو مینی ٹائمز کے لوگ اس کو حقیقت سمجھنے لگے. وہ دور نہیں ہے. اس میں بہت سے چینلز ہیں, فیکٹ چیکنگ ہے, وہ ہو سکتا ہے. ہاں, یہاں پہ ایک چیز ہمیں اس کا خیال کرنا پڑے گا کہ لوگوں میں جو غصہ ہے وہ اپنے مسائل کی وجہ سے ہے, وہ گورننس کی وجہ سے ہے. وہ اگر دوبارہ دیکھیں گے کہ ایک کوalition گورنمنٹ آ گئی ہے جو ان کے مسائل پہ دھیان کرنے کے بجائے اپنے انٹرنل مفادات کی طرف ہے, موروثی سیاست کی طرف جا رہے ہیں اور اپنے انٹرسٹ کو, وہی کلائنٹ پیٹرن ریلیشن شروع ہو گیا ہے, تو پھر اس بیانیے کو تقویت ملے گی. ادروائز اگر کانسٹیٹیوشنل جو پروسیس ہے بالکل اس کے مطابق چیزیں چلیں گی اور عوام کے مسائل پہ توجہ دی جائے گی اور جو ریئلٹی ہے اس کو آلٹر کیا جائے گا, تو میرے خیال میں یہ جو بیانیہ یہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ دم توڑ جائے گا, یہ زیادہ دیر تک چلے گا نہیں. بڑی اسٹرانگ پوائنٹ ہے یہ, ایکسلنٹ پوائنٹ. میرا وقت بالکل اختتام کی طرف ہے. میں بس آخر میں جو ہے جلدی سے ناظرین کو دکھانا چاہ رہا ہوں یہ اسکرین پہ امریکی حکومت نے جو ہے اور امریکی وزارت خارجہ نے ایک رپورٹ نکالی ہے 2021 کنٹری رپورٹس آن ہیومن رائٹس. یہ مختلف ممالک میں ہیومن رائٹس کی سچویشن پہ رپورٹس بنتی ہیں اور یہ انڈیا پہ نکلی ہے. یہ امریکی وزارت خارجہ کی ویب سائٹ پہ موجود ہے, آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں. اس میں جو خوشائند بات ہے وہ یہ ہے کہ امریکی وزارت خارجہ نے اور امریکی حکومت نے اس دفعہ کشمیر کو, انڈیا کی جو ہیومن رائٹس رپورٹ ہے اس میں کشمیر کو بہت سپیس دیا گیا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے امریکی حکومت کی طرف سے, جو کہ پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے, اچھی ڈیولپمنٹ ہے. تو ایک میں آپ کو یہ کوئکلی دکھانا چاہتا ہوں. دوسرا جو ہے جاتے جاتے آپ کو میں یہ دکھا دوں, رمضان ہے, ہمارا مقدس مہینہ ہے, دنیا بھر میں مسلمان اسے وہ کر رہے ہیں سیلیبریٹ. اور استنبول میں, ترکی میں جو ہے ایک اجلاس ہوا ہے جہاں پہ کوئی تقریباً 300 یہودی, مسلمان اور عیسائی عالمی دین جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے جو آج اتفاق کی بات ہے کہ اس مقدس ان دنوں میں جو ہے مسلمان رمضان ہم منا رہے ہیں, عیسائی جو ہیں وہ ایسٹر منا رہے ہیں اور یہودی جو ہے وہ پیس اوور منا رہے ہیں. تو یہ ایک 300 لوگ تقریباً مڈل ایسٹ کے مختلف ممالک میں جو یہودی بستے ہیں, بشمول مثال کے طور پہ ترکی کے تونسیا, تونس ہو گیا, مغرب مراکش ہو گیا, ایران ہو گیا, ایران, تونس, مراکش, یہ سب استنبول ترکی میں اکٹھے ہوئے ہیں اور ترکی حکومت نے اسے فیسیلیٹیٹ کیا. تو مسلمان جو ہیں رمضان اپنا روزہ افطار, اور عیسائی جو ہیں وہ ایسٹر, اور یہودی جو ہیں وہ پیس اوور استنبول میں ترکی میں جو ہے. یہ خوبصورت مذہبی ہم آہنگی کی جو ہے ایک علامت. ترکی جو ہے ویسے بھی وہ اس معاملے میں جو ہے بہت آگے ہے اور اس چیز کو وہ بڑا ایمفیسائز کرتے ہیں. میں نے کہا آپ کو آخر میں یہ دکھائیں. میں ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں. سپرب انسائٹس جو ہے ہمیشہ آپ کے ساتھ ملتی ہیں, اور اسی طرح بریگیڈیئر راشد جنجوعہ صاحب جو ہے آپ کو بھی میں بہت شکر گزار ہوں. آپ دونوں سے جو ہے ملاقات آگے بھی ہوگی, ابھی ہم فالو کر رہے ہیں ساری پولیٹیکل ڈیولپمنٹس. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے, کل ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.